Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, namaskar, wherever you are. This is your Facebook friend, Dr. Faz, with a new episode of Time Out with Dr. Faz. As we all know, and we are going through these critical situation due to Corona, and it's a crisis time, so we need a little time out. So we are trying to take some time off our depression and confusion and talking with the thought leaders around the world. And today you have a treat. I have with me online right now a good friend of mine. He's a coach, trainer, speaker. He's a great speaker, international speaker, Mr. Ghulam Nabi Sumro, who's been working in Qatar for a while, and still his heart still beats for his own country, Pakistan. So today we are going to discuss the situation and we are going to talk about his background and all that. So stay with me and let me take him on the line. Good morning. Welcome, Mr. Ghulam Nabi Sumro, to our show. It's my pleasure to have you here. Assalamu alaikum. Hi, and I don't know what I say. Good morning or good evening, because in Qatar we have 6 p.m. Wow. So anyway, for everyone who's now this is global village. What is a global village? So we can say good morning. Normally people say when people are going to start something. So whatever the time, but people are going to start something, they are saying good morning. So in this way we are saying good morning. How's everything to you, sir? Doctor, I'm good, alhamdulillah, as you asked for me. And after a long time, we are again talking one-to-one discussion. And this is whenever you are going via Qatar, at that time we were together. Oh, that was a very nice time with you, and it's really delicious dinner, great discussion. So I still miss that, and I'm glad to see you again. And hopefully we will go through these crises because God made us in that way that we can control whatever the situations are. Because that's why we call Ashraful Makhlukat. God made us a powerful species in this world who can control after God everything. So that's why he assigned us as an assistant to himself. So we will do it. So it's good to have you. Everything is fine here, although Americans are a little bit more suffering, and especially in New York and New Jersey area, which is next door to me, are more affected. But we'll make it happen. We'll make it because people are optimistic here. People are civilized, and we have a little more edge than a lot of people that we have a lot of facilities around. So inshallah, we will go through that. So let's start this way, Mr. Sumro. Would you be kind enough to tell me a little bit about your background? Where were you born? Where you studied? And how you got to the Qatar? So tell me a little bit about your journey. Thank you for asking that. Doctor, I'm from Pakistan. Currently, as you mentioned before, that I'm living in Qatar, but I'm from Pakistan. In Pakistan, the province Sindh. So basically, I belong to village. In Sindh, there's one district. You would be familiar with that, definitely. You are from originally as you are from Mirpur Khas, so it is near to Mirpur Khas. There's one district, Tandu Muhammad Khan. So I belong to that district. In that district, there's a one small village with the name of Barchani. So I belong to there. So my initial studies were there in my district, and after that, universities, and then I start my professional career through an oil and gas company, that is the British Petroleum, and that itself, British Petroleum was the university for us because we learn a lot in remaining in from the background of that. About that interior Sindh and the education levels at that time. Now people are improving, but it's still now you see that. But that was the professional, practical university for us, British Petroleum. And after that,
working 15 years in British Petroleum. Then I came to Qatar, got some opportunity here in Qatar. So for last 6 years, I'm in Qatar here, and my background is oil and gas operations and health and safety, and health and safety specifically. My intention was in management system and behavior safety. So that's the reason that this coaching and training was very much suitable for me as per my way of life. And so therefore I um, I got a lot of opportunities here. As we know that whenever we are going uh, to grow in our career life, the opportunity world, the opportunity, the location itself, the opportunity land create a big role in that. So here I found that opportunity, many of the good friends and friends who dragged me to Toastmasters. Initially, I was thinking, what is this Toastmasters and how people are doing that? Why I pay some time for something which is not paying me in a shape of money? Just like we are thinking here that people are coming here to earn only money. But then we realized that this is not only money we are earning, a lot, but the wealth has many shapes. So then slowly with those friends who really cared and is still caring of me more than myself. So with those people, my journey was continued with the Toastmaster friends, and from them, one of my friends introduced me to John Maxwell. So this way, I was connected with John Maxwell team, and then this way, whenever I was connected with John Maxwell team, then I found that this coaching and training is a huge industry, and there are different meanings actually. Whatever concept was before in our mind about the training, it's only training. We were thinking that it is just training. But then we found that it's not only training. Training is something separate. Coaching is separate, and there are entirely different concepts I learned from John Maxwell platform. Then, then I am beside this John Maxwell. I am connected with Robin Sharma Nation, and also I'm connected with Bob Proctor. So officially, and then this helped me more to grow in this thing. And then I found that whenever we are going to invest in something, that is the best investment is in invest in ourselves, in our own growth. That is the best investment. So when we realize this is about this way of investment, then we see that well, it's so easy, and this all is like a business. We are growing. We are growing not only from the mental health. We are growing from the all kind of wealth in surrounding us. So this way now I'm before you. This is a small journey. Yeah, you just brought this topic, and which is also I belong to that organization, to the Toastmasters International. Tell me a little bit about that. What is that? Toastmaster International. Yeah. Yeah. Toastmaster International. I know that you belong to, but this is the way we are just describing to our friends who don't know about Toastmaster International. So Toastmaster International is a huge organization. They're working in most of the countries, and they have hundreds of their coaches and their Toastmasters around the world. And they have, if I'm not wrong, in Qatar, whenever I started at that time, there were only 50, 45 kind of number of clubs.
But now we have more than 80. Wow. More than 80 clubs in Qatar only. In Wow. Qatar, it was before connected with the district where Bahrain and Kuwait was with us, but now Qatar is a separate district. Last year, during 2019, Qatar was #1 district in the world. Wow. So this credit goes to the top management of the Toastmasters who are working in Qatar. So what actually we learn in this background, this is not some kind of university where there will be teachers and the students. Here, all of the students, all of the teachers, all of the coaches, having different background of the people, the professionals, they gather together and they teach and learn at the same time from each other and to each other. So in this way, it is well controlled format of the meetings and of the learning platforms in which we are going to learn many skills, just like coaching skills, communication skills, and the leadership skills, presentation skills. So there are a total 11 types of pathways of these skills we are going to learn through this Toastmaster International. So it's a very good. And other thing is that we are not bound for the only one language that is English. People are thinking that this is only English communication. This is not like this. This is the leadership skill and the communication skill, both are combined in there. And you can open club in any language, as this is my you can say this is my target also. I will not say only wish now. This is my target to open the club in Sindhi language. We have Urdu language club, but opening the club in Sindhi language, I already in contact with the Toastmasters who are working in Pakistan. So inshallah, we will work on that. Thank you. Yeah. I mean, it's a good idea, and obviously, I'm looking for the comment from our viewers, and they want us to talk a little bit in Urdu and Sindhi too. So, Sai Manu sab na sona, paki sab na ke manu bahar ji. So, Sai obviously thought leader aayo Sindhi tarfa. So, let's talk a little bit in Urdu so people can understand what we are talking about. तो सुब्र साहब ये बताइए कि टोस्ट मास्टर जैसे आपने बताया, और इत्तेफाक से मेरा ताल्लुक भी उसी तंजीम से है, और मैं एरिया गवर्नर और डिवीज़न गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम दे चुका हूँ उसमें, और अब भी इंटरनेशनली मुझे जाना जाता है दोस्तों में. तो बहरहाल लोग ये अक्सर सवाल करते हैं कि टोस्ट मास्टर में शमूलियत क्यों इख्तियार की जाए. मेरे पास तो खैर एक पूरी स्पीच है उसके लिए, जो मैं अक्सर जाकर करता हूँ. नए क्लब्स को जब भी ओपन करते हैं मुझे दावत दी जाती है, क्योंकि मैं बड़ा प्रोमोटर हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का. तो मैं तो बल्कि ये कहता हूँ आमतौर पे कि दुनिया में इस 21वीं सदी में आप कामयाब हो ही नहीं सकते, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर आप में 2 स्किल्स ज़िंदगी में ना हो. और वो 2 स्किल्स क्या हैं? नंबर 1 इज़ पीपल स्किल, यानी लोगों से बिहेव कैसे करना है. दिस इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश पीपल स्किल. अब आप देख लें, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैक्ट्री में आप चले जाएं, तो फ्रॉम बॉटम टू द मिडल, यानी बिल्कुल तय से लेके दरमियाने दर्जे तक सारे स्किल्ड लोग काम कर रहे होते हैं. वो क्यूब्स में बैठे हुए कंप्यूटर पे लगे होते हैं. अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएं तो वो मशीनों पे ऑपरेट कर रहे होते हैं. तो ये सारे स्किल जॉब है, मैं और आप नहीं करते, ना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किल नहीं है. लेकिन जहां भी आप देखेंगे मिडिल टू द टॉप, जिनके पास सबसे बड़े ओहदे हैं और सबसे ज़्यादा तनख्वाहें जो ले रहे होते हैं, या सबसे ज़्यादा फ़वाइद जो हासिल कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो दफ्तरों में बैठे बातें कर रहे होते हैं, या तो फ़ोन पे, या लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं, परसुएट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं. मतलब वो लोगों से बिहेव कर रहे होते हैं. तो देयर आर पीपल. अब आपकी चॉइस है कि आपको निचले वाले खाने में जाना है या ऊपर वाले में.
تو پہلی اسکل تو آپ میں ہونی لازم ہے. صحیح. دوسری جو بنیادی اسکل آپ کو چاہیے زندگی میں کامیابی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے، اسے میں کہتا ہوں دیٹ از کالڈ سیلنگ اسکلس. اب جب میں یہ کہتا ہوں سیلنگ اسکلس تو لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے کہ جی مجھے تو سیلز مین نہیں بننا. تو میں ہنس دیتا ہوں کہ میرے بھائی دنیا میں سیل کون نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ غور سے دیکھیں اپنے پورے دن کو، جب سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے بستر پہ اور جب دوبارہ آپ بستر پہ پورا دن کے بعد جاتے ہیں، سارا دن آپ کرتے کیا ہیں؟ ہاں سیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں. صحیح. کسی کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرسویٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب پارٹ آف سیلنگ ہے. اب ایک لڑکا ایک لڑکی کو کہتا ہے کہ یار مجھ سے شادی کر لو، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ صحیح. بیچ رہا ہے نا. ایک وکیل جج کے سامنے چیخ چیخ کر دلائل دے رہا ہے اپنے موکل کے لیے. What he's trying to do, selling. ایک سیاستدان آپ سے ووٹ مانگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایک کوئی ضرورت مند آپ کے دفتر میں داخل ہوتا ہے نوکری کی درخواست لے کر، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے؟ سو ایوری باڈی از سیلنگ. یا تو وہ اپنے حق میں یا اپنی مخالفت میں وہ سیل ضرور کر رہا ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ سیلنگ اور پیپل اسکل، اگر یہ دو اسکل آپ میں نہیں ہے تو آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے آپ کا پیشہ کوئی بھی ہو. تو ان دونوں اسکلز کی جو ماں ہے، جسے میں کہتا ہوں the mother of both is called communication. بالکل. اگر آپ کو کمیونیکیشن ہی نہیں آتی تو یو کین ناٹ بی اے گڈ پیپل پرسن. آپ اچھے پیپل پرسن نہیں ہو سکتے، نہ ہی آپ ایک اچھے سیلز پرسن ہو سکتے ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے this is first time therefore I wrote in my whenever I was going to میں آپ کا شیئر کر رہا تھا اپنی پوسٹ اس میں، تو میں نے اس میں لکھا کہ فرسٹ میٹنگ میں امپریشن کرنے والے جو انسپائر کرنے والے بندے ہیں ڈاکٹر. تو آپ نے یہ جو کانسیپٹ اس کو بالکل صحیح طریقے سے جو آپ نے اس میں اس کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دو اسکل ہیں، پیپل کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور اب سیلنگ اسکل. گریٹ، ایکسیلنٹ. تو جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے کوئی بھی کہیں پر بھی پروفیشنلی آپ جا رہے ہیں، کوئی کیریئر پاتھ شروع کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، سب سے پہلے ہمیں لوگوں کے بیچ میں رہنا آ جائے. اگر ہم لوگوں کے بیچ میں رہنا سیکھ لیں، یقین کریں، تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. ایک بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کا ایک بہت بڑا ایک رتبہ ہو، لوگ ان کو جو ہے نا وہ ان کی عزت کریں. مگر ان لوگوں کو اگر رہنا نہیں آتا تو ہاؤ دے کین ایکسپیکٹ آل دوز تھنگس فرام دیٹ ورلڈ جس دنیا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا کہ اس میں رہنا کیسے، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، لوگوں کو سننا کیسے. جی سر، اس میں ایک چیز آپ سے ہم سیکھیں گے، وہ یہ کہ ہمارے پاس جب بھی ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی، ہمارے ذہن میں ایک خاکہ آ جاتا ہے کہ لیڈرشپ مینس سم ون از اے پولیٹیکل لیڈر. تو کیا یہ واقع درست ہے، یا کہ لیڈرشپ سیکھنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی کسی بھی پارٹی کا، جماعت کا سربراہ ہو تو ہی از اے لیڈر، اونلی ہی از اے لیڈر، all others are just followers, they don't need the leadership skill. تو اس کو ہم کس طرح سے، اگر ہم اپنی نسل کو بتانا چاہیں، لوگوں کو بتانا چاہیں کہ بھائی یہ چیز ہمارے لیے کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟ دیکھیے سمرو صاحب، لیڈرشپ ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. یعنی دنیا کا ہر اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ، ترقی و تنزل کا ٹوٹل دار و مدار وہاں کی قیادت پر ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے لیڈر. ٹھیک ہے، اگر آپ کی قیادت بری ہے تو آپ کے حالات برے ہوں گے. اگر قیادت اچھی ہے تو وہ ملک، وہ کمپنی، وہ بزنس، یا ایون ایک گھر، خاندان، اگر اس کا قائد اچھا ہے
تو وہ ترقی کرے گا, اوپر جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب دیکھنا یہ کہ لیڈرشپ ہے کیا. ٹھیک ہے نا, قیادت کیسے کی جاتی. تو لیڈرشپ از انفلوئنس, نتھنگ مور نتھنگ لیس. یعنی لیڈرشپ وہ ہے جس کا کوئی اثر کوئی رسوخ ہو. ٹھیک ہے نا. بنا اثر و رسوخ آپ قائد نہیں بن سکتے. اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں اور ان کو کوئی فالو نہیں کر رہا ہے یا ان کو وہ کسی پہ اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ صرف ٹہل لگا رہے ہیں, وہ لیڈر ویڈر نہیں ہے. اور ہمارے موسٹلی سیاسی لیڈر وہی ہوتے ہیں جو ٹہل لگا رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ لوگ دیکھیں نا, لیڈرشپ میں پوزیشن ہونا یا ٹائٹل ہونا بہت ضروری نہیں ہوتا. لیڈرشپ کبھی بھی ٹائٹل کی پوزیشن کی محتاج نہیں ہوتی, بلکہ پوزیشن اور ٹائٹل ایک لیڈر کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس پوزیشن کو لیڈر بنا دیتا ہے. لیڈر کو پوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اور کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کے ہیڈ ہیں تو ہی آپ لیڈر ہوں. ہمارے یہاں لیڈرشپ کو پریولیج سمجھا جاتا ہے, ہمیں اسے لیڈر کہتے ہیں. بالخصوص جس معاشرے اور جس کلچر سے آپ کا اور میرا تعلق ہے, جہاں پہ وڈیرہ شاہی, جاگیرداری یا سرداری اور یہ سارے نظام چل رہے ہیں مختلف صوبوں میں. ٹھیک ہے. تو وہاں کیا ہے کہ وہ لیڈر اسے سمجھتے ہیں جس کے آگے پیچھے 100 نوکر اس کے لیے کام کر رہے ہیں, یا اس کے چمچے چکارے اور چل رہے ہوں, ہم اسے لیڈر سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ لیڈر نہیں ہے, کیونکہ وہ جتنے بھی لوگ آگے پیچھے اس کے چل رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں, وہ اس کی محبت میں نہیں چل رہے ہیں, وہ اس کے خوف سے چل رہے ہیں. اور لیڈرشپ خوف کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا. لیڈرشپ میں خوف نہیں ہوتا. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, اس کے لیے لوگ کام نہیں کرتے. وہ تو لیڈر وہی ہوتا ہے. اب اگر آپ خود دوڑے چلے جا رہے ہیں اور پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے, اور آپ K2 کے پہاڑ پہ اکیلے چڑھ جاتے ہیں, تو آپ نے کیا تیر مارا, آپ تو کلائمبر تھے, آپ نے کلائم کر لیا. اب آپ سیلیبریٹ کس کے ساتھ کریں گے, اکیلے کھڑے ہو کے اس پہاڑ پر؟ نہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, کوئی نہیں جانتا آپ نے کیا تیر مارا ہے. لیکن اگر آپ لیڈر ہیں تو اپنی ٹیم کے ساتھ جائیں گے تاکہ وہاں جا کر سیلیبریشن ہو, انجوائے کریں. نہ صرف آپ بلکہ آپ کی ٹیم انجوائے کرے اور فخر محسوس کرے, چونکہ آپ نے ان کی قیادت کی تھی, اور ان کی محبت, ان کی عقیدت آپ کے لیے 10 گنا بڑھ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی, تو ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جڑ کے کس طرح سے رہا جا سکتا ہے. بالکل, جیسے سندھ کی تاریخ ہے, کیسے سیکھا جائے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جائے. بالکل. اور جب ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کی, تو اس کا مطلب ہے دیٹ از اے بانڈنگ. آف کورس, دیٹ از اے بانڈنگ بٹوین پیپل. کہ جب آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے, اس کا مطلب آپ اچھا بانڈ بنا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی جو بھی لوگ ہیں, ان سب کو, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو, ان کو اس اسکل کے سیکھنے کی ضرورت ہے انتہائی. اور وہ اسکل جو ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں, ہم پورا وہ انالائز کریں اس کو, کہ ہماری اسکولنگ اور ہمارا سلیبس کس طرح سے ہمیں لے کے چلتا ہے ایک بچے کو, یا کہ ہمارا اوور آل معاشرہ کس طرح سے لے کے چلتا ہے, تو وہ کافی نالج تو دیتا ہے. پریکٹیکلی ہمیں وہاں پہ نہیں لے کے جاتا کہ جہاں پر ہم اس قابل ہو سکیں کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو, یا لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, قائل کر سکیں لوگوں کو. یا تو اس کے بعد there is some need, there is some vacuum in our system, in our syllabus, in our academical institutes, کہ جس کو فل کرنا چاہیے. ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سے کہ ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کو ملانے کی, لیڈرشپ کی, کمیونیکیشن کی, جس میں لوگ گیدر ہوتے ہیں, لیکن جب ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں, اسپیشلی جو جس طرح سے وہ سیریلز اور ڈراماز اس طرح سے پروموٹ کیا جاتا ہے چیزیں لوگوں میں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کلچر جو کہ ابھی ایک فیمس ہوا تھا نا, لو اسٹوری, پاکستان میں بھی کوئی ڈراما سیریل تھا, میرے پاس تم ہو, یا اس طرح کی جو اسٹوریز ہیں
یا اسٹار پلس کائنڈ آف فیملی کائنڈ آف پروگرامس. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بندے کو جو ریسپانسبلٹی ہے، ہیومن کی جو ریسپانسبلٹی ہے، وہ سوشل ریسپانسبلٹی ہے یا کہ ایک سوسائٹی میں رہنے کی اپنے آپ کو ریسپانسبل فار دا سوسائٹی رکھنے کی ہے. اور یہ ساری سیریلس جو ہیں جو لو اسٹوری اور اس طرح سے فیملی بیک گراؤنڈ اور میرا سویٹ ہوم باقی کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح سے بندے کو اس طرح سے کھینچ کے اپنے گھر تک محدود کر رہی ہوتی ہے. نہیں، وہ اصل میں دیکھیں کمیونیکیشن نہیں ہے. پہلی بات تو لیٹ می ایکسپلین یو، کمیونیکیشن کا جب لفظ آتا ہے نا تو لوگوں میں ایک انتہائی غلط تاثر جاتا ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ہے بولنا. ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کمیونیکیشن از اے ٹو وے اسکل، اسپیکنگ اینڈ لسننگ. بولنا اور سننا. ٹھیک ہے. اسپیکنگ از شیئرنگ، لسننگ از کیئرنگ. People don't care how much do you know, but people do know how much do you care. تو یہ یاد رکھیے کہ سننا اور بولنا دو حصے ہیں، اور بولنا جو ہے اس سے آپ کسی سے محبت کا اظہار ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کسی کو غور سے سنتے ہیں تو اس سے آپ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے دوسرے کے لیے، کہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کو غور سے سن رہے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے آپ کو 2 کان دیے اور 1 منہ دیا. بالکل صحیح. تو لیڈر وہی ہوتا ہے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے جواب دے رہا ہو، لوگوں کے اندر بول رہا ہو، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سن رہا ہوتا ہے. بالکل. جس طرح سے میں فالو کر رہا تھا کرسچن سمپسن از اے ویری گڈ کوچ ان جان میکسویل. تو ایک جگہ وہ بول رہا تھا، کوئی اس نے ریفرنس دیا کہ کمیونیکیشن اٹ سیلف، جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، ورڈ وہ خالی 7% امپیکٹ ڈالتے ہیں. Only 7% of the impact of communication goes through our words. باقی جو ہماری باڈی لینگویج ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہماری آپ کی بات کی لسننگ ہے. اور تو یہ اس کو اگر ہم بریک کرتے ہیں تو نارملی ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو اچھا کرنا مینس ہم نے ووکیب اچھی کر لی. No doubt that is also putting some impact in that. But کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمیں اس لیول تک لے جاتی ہیں کہ جب ہم بولیں لوگ سنیں اور دل سے سنیں. اور تو ہم نہیں بول رہے، ہم نہیں سن رہے کسی کی بات، تو ڈیفینیٹلی کوئی اور کیوں سنے گا ہماری بات. بالکل. So listening is the important. Yeah, it's the most important factor because جیسے ابھی آپ نے کہا وہ ریسرچ تھی UCLA کی جو کرسچن سمپسن نے ڈسکرائب کی کہ your words are only 7%. And 38% is your tonality, the way you talk. مطلب آپ کی جو آواز ہے وہ کس طرح کی ہے. اس کے بعد 55% جو ہے لوگ ویژول ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے. تو اب ایک ہی جملے کو اگر آپ چیخ کے بولیں گے تو شاید اس کا اثر وہ نہ ہو، یا اگر آپ کا چہرے پہ تاثر غلط ہو تو وہ اس کو غلط وے میں لے لیں گے. تو اسی لیے تینوں چیزوں کو کوآرڈینیٹ ہے. ورڈ کی اہمیت کم ہے. ہمارے یہاں لوگ کیا ہوتا ہے جو لیڈر ہیں، خاص طور پہ ہم اسے لیڈر کہتے ہیں جو مجمع میں کھڑا ہو کے چیخ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ ایکچولی اسپیکر نہیں ہوتا، وہ لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے. میں اسے اسپیکر نہیں مانتا. ایک اچھا اسپیکر وہ اس کی ٹون اور اس کی باڈی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ اس کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگ اسے بیٹھ کے غور سے سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے ان کی اٹینشن کو کیچ کیا ہوا ہے. لیکن سیاست میں اگر آپ چلے جائیں، بڑے بڑے لیڈرز کے نام لے لیں، چاہے وہ ابراہیم لنکن ہو، نیلسن منڈیلا ہو، یا ذوالفقار علی بھٹو جس کا نام آج تک ہمارے پاکستان کی سیاست میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جس کا نام بڑا. آپ ان میں سے کسی کو بھی دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کو سنتے تھے اور لوگوں تک پہنچتے تھے. لوگ ان کے پاس نہیں آیا کرتے تھے بیٹھے ہوئے ان کا کام کر رہے تھے. وہ گاؤں گاؤں، دیش دیش، مطلب گلی گلی پہنچ جاتے تھے عوام تک، کیونکہ وہ ان کے لیے کام کر رہے تھے. اسی لیے آج تک وہ امر ہیں. باقی جتنے ہمارے وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، وہ اس وقت بھی عہدے تو بہت بڑے بڑے لیے انہوں نے، لیکن کیا لوگ ان کی عزت کرتے ہیں؟ اب نہیں کرتے. بالکل نہیں کرتے. یہ فرق ہے لیڈر. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں سوچ رہا تھا
کہ جس طرح سے آپ نے اس ہماری ڈسکشن کا دس از ڈسکشن اینڈ آئی ول بی مور دین ہیپی اف وی کنٹینیو دس فار پک کے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے, بات بھی کر لیں گے, اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کا بھلا بھی ہو جائے گا, کچھ چیزیں اچھی وہ سیکھ بھی لیں گے, ہم سے پوچھ بھی لیں گے, پھر ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی, ان کی ہو جائے گی. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سچویشن میں کہ جو دنیا پوری مبتلا ہے اس میں, پینڈیمک سچویشن ہے, ایڈورس کنڈیشن ہو گئی پوری, تو اس سچویشن میں بینگ پازیٹیو کا مطلب, ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا یار بینگ پازیٹیو کا مطلب جو ہے نا, اب تو ہم صرف افرمیشن پہ ہی دھیان دیں کہ بھائی افرمیٹو ہو جائیں, ابھی سوچتے رہیں کہ بھائی یہ اچھا ہے, سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. دیٹ از ناٹ لائک اے بینگ اے پازیٹیو, کہ ایک چیز ریئل میں کوئی تھریٹ ہے اور ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہے, مائنڈ کو ہم کاپی یہ کروا رہے ہیں کہ نہیں ہے, تو دس از ناٹ کالڈ پازیٹیو. آپ کے بھی اس پہ ویوز میں سنوں گا, لیکن ایک فیو پوائنٹ جسٹ میں اس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ بینگ پازیٹیو کا جو مطلب ہے کہ دیکھیں ہم جب فیئر میں ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی چیز ریئل میں ہو جائے باہر, ہمارے مائنڈ میں ہو جاتی ہے. پہلے تو گیم ہمارے مائنڈ میں شروع ہوتی ہے, کوئی بھی ہوتی ہے, کہ ہم جیتتے ہیں یا ہم وی لوز, پہلے تو ہم اپنے مائنڈ میں کرتے ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اتنی ساری انفارمیشن, بلک آف انفارمیشن, جسٹ لائک ان دس کائنڈ آف سچویشن ناؤ وی ورلڈ گوئنگ تھرو, تو اس میں اچھی بری صحیح غلط ساری انفارمیشن ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے. ہمارا مائنڈ سب کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس حساب سے ایموشنس میں کریٹ کر رہا ہوتا ہے پوری انفارمیشن کو, تھاٹس کے تھرو ایموشنس میں وائبریشنس میں کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پورا جو نظام ہے ہمارا, وہ ایک ہمیں ایک فیئر کریٹ ہو جاتا ہے, اننیسیسری فیئر, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ریسپانس ہے, جو سینسیبل ریسپانس ہے, ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے, دنیا بہت سختی سے گزر رہی ہے, اور یہ کورونا وائرس ہو گیا, یہ دیٹ از ہیپننگ, اور یہ ڈینجر ہے. اب اس کو ڈیو ٹو a lot of information, wrong information, negative information, ہم اپنے آپ کو فیئر کی اس اسٹیٹس میں لے جائیں جہاں پر وہ فیئر ہمارا کنورٹ ہو جائے وری میں. جب فیئر ہمارا وری میں کنورٹ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں صحیح فیصلے لینے ہیں اس ٹائم میں وہ ہم نہیں لے پائیں گے, اور وہ فیصلے ہو سکتا ہے ناٹ اونلی امپیکٹ آن اس بٹ امپیکٹ آن ار فیملی, سراؤنڈنگ اور فرینڈس. اس میں تو یہی ہے نا کہ ہم اگر ہماری غلطی کی وجہ سے دوسرا بیچارہ مارا جاتا ہے, تو اس وجہ سے بینگ پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ اسٹیٹس کو نیگیٹیوٹی سے دور رکھیں تاکہ آپ کا مائنڈ تیار رہے صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے. آپ کے کیا خیال ہے اس پہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ہم لوگ پازیٹیوٹی کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ بالکل جی اس کو اگنور کر دیں. اگنورینس سب سے بڑا ایشو ہے. دیکھیں لا علمی جو ہے نا, لوگوں کی بے خبری یا لا علمی, وہ غیر ضروری مطلب پرابلم کی وجہ بن جاتی ہے. اب ہمارے اکثر آبادی اکثریت کی کیا ہے کہ وہ یا تو بیٹھی ہوئی اس وقت نیٹ فلکس پہ فلمیں دیکھ رہی ہے, یا پھر وہ ان چینل جو باعث ہیں پوری دنیا میں ان کی خبریں دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہر چینل ہر ملک میں 80% یا بلکہ میں تو کہوں گا 99% چینل جو ہوتے ہیں وہ باعث ہوتے ہیں ون وے اور انادر. ان کے اپنے بھی ایشوز ہوتے ہیں, اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, اپنی ایفیلیشنز ہوتی ہیں سیاسی طور پہ اور غیر سیاسی طور پہ. تو وہ خبروں کو اسے ایتھینٹک نہیں ہوتی جتنا آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بجائے اگر وہی وقت جو ان کے پاس فارغ ہے, آج کل کسی کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے میرے نزدیک کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی تیرے پاس ہے ہی اور کچھ نہیں, صرف بس ہوا ہے ٹائم پہ گھر بیٹھا ہوا ہے, اور ہے کیا تیرے پاس؟ ٹھیک ہے, نہ جاب ہے نہ کچھ ہے, صرف ٹائم ہی تو ہے. تو یہ کہنا کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو آپ جائیں, آپ کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جہاں ایتھینٹک آپ کو نالج مل سکتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جیسے آپ نے کہا نا کہ فیئر جو ہے, ہم لوگ فیئر میں رہ رہے ہیں. تو دیکھیں نا, دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں
ایک طرف آپ کا فیئر ہے, دوسری طرف آپ کا فیتھ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو جب بھی فیئر کو آپ اپنے پر حاوی کر دیں گے, اس کے دوسرے لفظوں میں آپ کا فیتھ کمزور ہو جاتا ہے, اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ فیتھ کو اسٹرانگ کریں تاکہ فیئر پہ آپ قابو پا لیں. جب آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے نا, تو پھر کوئی خوف نہیں رہتا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, تو ایمان کو مضبوط کریں. اب جسے ہمارے گرو جو ہیں جان میکسویل نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ فیڈ دا فیتھ اینڈ اسٹارو دا فیئر, یعنی اپنے فیتھ کو فیڈ کریں تاکہ خوف جو ہے بھوکا مر جائے اور آپ اس پہ قابو پا لیں. نمبر 3 جو بات آپ نے کہی نا کہ پازیٹیوٹی, جب لوگ کہتے ہیں تو پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب ٹھیک ہے. دیکھا نا, سب سے بڑی نیگیٹیوٹی یہ خود ہے کہ آپ اپنے چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ پازیٹیو نہیں ہے کہ جی او سب ٹھیک ہے یار, سب ٹھیک ٹھاک کی رپورٹ ہے. ہمارے یہاں سیاست میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ جو لیڈر ہوتا ہے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, وزیر اعظم یا گورنر یا جو وزیر, تو اس کے آگے وہ چمچے آ کے سب ٹھیک ٹھاک کی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور اسی لیے وہ اگنورنس میں وہ اتنا اگنور کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. تو اپنے آپ کو, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جیسے کہتے ہیں نا, بے خبری میں چلے جاتے ہیں وہ. صحیح. اور وہ اپنے فرائض بھول جاتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا کام ہے, تم ان میں جا کے دیکھو, نہ کہ وہ آ کے تمہیں بتائیں. کوئی بھی آپ کا سب آرڈینیٹ یا آپ سے کمزور آدمی یہ نہیں بتائے گا کہ سر آپ خطرے میں, کیونکہ وہ اس سے پہلے خود خطرے میں آ جائے گا ورنہ. تو ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں کو حقائق پر نظر رکھنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, بحران کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہاں دیکھیں آپ سوچیں انسانی تاریخ میں بحران کب نہیں آئے, کن ادوار میں نہیں آئے. صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نہ کسی انداز سے وہ آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے 1918 کا جو فلو تھا, آپ دیکھیں 25 لاکھ آدمی صرف 3 ہفتے میں مر گئے تھے, اور تقریباً دنیا کی 25% آبادی کو اس نے متاثر کیا تھا. صحیح. تو وہ بھی گزر گیا. پھر جنگیں عظیمیں ہوئی, پہلی ہوئی, دوسری ہوئی, دنیا بھر کے حادثات ہوئے. پچھلے 20 سال میں کوئی 12 ڈفرنٹ وائرسز اور میزلز کی بیماریاں چلیں. پھر ISS بن گئی, پھر مڈل ایسٹ کی وار ہو گئی. یہ سارے بحران ہی تھے نا جس میں لگ رہا تھا کہ اٹس اینڈ آف دا ورلڈ. بلکہ دیکھا جائے کہ اب جو ورلڈ نے ریئل ترقی کی ہے وہ کسی نہ کسی اس طرح کے بحران کے بعد ہی کی ہے. بالکل. جب بھی کسی ایریا پہ اس طرح کا کوئی بحران آتا ہے جس میں پورے ایریا کو جو ہے انٹروپی کریٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ جو گروتھ ہوتی ہے ان میں, وہ جیسے جاپان دیکھ لیں آپ, اس کی مثال ہے ہمارے پاس. تو اس طرح سے کہیں پر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جب ایزی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں وہ کمفارٹ زون میں چلے جاتے ہیں. کمفارٹ زون میں چلے جاتے ہیں تو ان کی گروتھ رک جاتی ہے. نہیں, اسی لیے بحران بہت ضروری ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو کمفرٹ زون سے کریٹو زون میں لے آتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا, آپ نئی چیز تخلیقی تب کرتے ہیں جب آپ کے سر پر آ پڑتی ہے, جب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو میزلس اور پولیو اور یہ اسمال پاکس اور آل دیز جتنی پرانی مطلب بیماریاں تھیں, اس کے بعد علاج تبھی تو نکلے نا جب وہ پھیلی, ورنہ تو آج ہمارے پاس علاج ہی نہ ہوتے, ان کے ویکسینیشن بھی نہ ہوتی. تو کل کے آنے والے دور کے آنے والے فیوچر کی نسلیں جو ہیں وہ اسی بات پر تو ہمیں یاد رکھیں گی کہ ہم نے کورونا کی ویکسین بنا لی, اور انشاءاللہ وہ بنا لیں گے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز کہ دوستوں کو یا لوگوں کو اس کو کس طرح سے لینا چاہیے, کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جب بھی کسی چیز کو کرنے جاتے ہیں تو اسٹیپس, اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اسٹیپس میں, اس کو اسٹیپس کو طے کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کرنی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کٹ دا ڈسٹرکشن. Cut the distractions is very main during any kind of journey. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ کرنا ہوگا. جب ہم
کورونا کے لیے جو وہ اسٹیپس لے رہے ہیں پریکاشنری میئر ہیں، کہ آپ جتنے بھی وہ ریکمینڈیڈ ہیں WHO کی طرف سے، آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ان کو تو فلفل کرنا ہماری سوشل بلکہ ریلیجیس ریسپانسبلٹی ہے. That is not only for us, that is for others, for everyone. تو ایک تو وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو پورا جو لائف اسٹرکچر ابھی چینج ہو گیا، پورا لاک ڈاؤن میں لوگ چلے گئے ہیں، بالکل ڈفرینٹ طریقے سے وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز جتنی بھی وہ لمیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکشنز کریٹ ہو رہے ہیں ان کو اگر ہم نہیں کٹ کریں گے تو ہمارے ایفرٹس ہمیں کبھی بھی اس فیئر سے نکلنے ہی نہیں دیں گی. اس فیئر کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اور ابھی تو وہ 2-3 دن پہلے میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا امریکہ کی، کہ وہاں پہ وہ کسی اسٹیٹ میں لوگ باہر نکل آئے کہ بھائی ہم اتنا لاک ڈاؤن میں ہم نہیں رہ سکتے. تو وہ دیٹ از فار واٹ، بیکاز کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، انسرٹینٹی کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اپنے آپ کو کنیکٹ ہمیں کرنا پڑے گا کہ جو ریلائبل ریسورسز ہیں، کہ جس طرح سے ابھی اس کرنٹ سچویشن میں آپ کے پاس WHO اور آپ کی جو گورنمنٹل فگرس ہیں، دوز آر دی ریلائبل تھنگ، بیکاز وہ جب بھی کوئی فگر دے رہے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. باقی جو دوسرے لوگ ہیں باہر، کوئی اپنی طرف سے بینک دیتا ہے، کوئی واٹس ایپ کے اتنے سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا کوئی ریلائبل چیز نہیں ہوتی، ان کو بس ایک خبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دے آر ناٹ ان دا اسٹیٹ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آف دیٹ نیوز، دے آر اونلی فارورڈنگ اسٹیٹ. تو اسی لیے ہمارا دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو ریکویسٹ رہیے کہ ایک تو آپ پریکاشنز کو فالو کریں، جو بھی پریکاشن چاہ رہے ہیں، اور ڈسٹرکشنز کو کٹ کریں. Third thing which is very important, کہ remaining into lock down, be progressive. وہ جو ٹائم ہے آپ کا، یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میں ایک تو یہ چیز سوچ رہا تھا کہ میں نے ایک ہمارے بہت اچھے ایک ٹرینر ہیں، کوچ ہیں، استاد ہیں میرے، میں ان کا نام بھی لوں گا، میرے لیے وہ ان سے کنیکٹ رہنا ایک باعث فخر کی بات ہے. اختر قدوس صاحب، جو کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو ہے نا پاکستان کی ایڈوائزری اور سندھ کا جتنا بھی لا ہے وہ اس کی اس کونسل میں وہ شریک ہیں. تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ اختر صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جاب میں نے بہت کر لی، میں چاہ رہا ہوں کہ بزنس کی طرف کنورٹ ہوں، کیا کیا جائے اس کے لیے. اس نے کہا کہ ایک بات سنو، یہ جاب جو ہے نا یہ بندے کو بکری بنا دیتی ہے، یہ جاب بندے کو بکری بنا دیتی ہے. اس نے کہا میں نے جب جاب چھوڑی، میں بہت اچھے اسٹیٹس میں تھا جاب، میں نے وہاں پہ ڈیلیبریٹلی خود چھوڑی، خود فیصلہ کیا. ادروائز وہ ٹائم کبھی نہیں آتا خود سے کہ جو ٹائم آپ کو مجبور کرے کہ آپ اپنا کچھ شروع کریں، اپنی چیز شروع کریں. تو دیٹس دی بیسٹ اپرچونٹی فار اس. میں یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ میں اس ٹائم اور پلیس کی فریڈم کیسے جو ہے اس سے حاصل کروں، کہ میں کوئی ایسا کام شروع کروں کہ جہاں کہیں سے بھی میں کر سکوں اپنا وہ کام کروں، اور میرا جو ایک لائف کو جو دھکا بھی ہوتا رہے، جو سمجھے کہ وہ جو اکانومیکل نیڈس ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں، اور میں اپنی لائف ایک اچھی گزاروں، ایک 9-5 کے اس روٹیشن سے نکلوں کہ جو کسی اور کے لیے کام کرنا، کسی اور کے ٹائم پہ چلنا ہے. تو I am feeling good this kind of lock down، کہ مجھے یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں اس طرح سے رکھا گیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے، میں کیا ویز ہیں وہ جو نا میں ایکسپلور کروں وہ چیزیں، کہ وہ جس کے تھرو جو ہے نا میں اپنے وہ وش کو پورا کر سکوں. کہ تو یہ اپرچونٹی بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے. نہیں، اس کا تو جواب صرف یہ ہے، جیسے کل شام کوئی میں ایک ٹاک شو میں کسی چینل کا تھا وہ پاکستانی، تو میں اس پہ تھا، تو وہاں مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم یہ وقت کیسے گزاریں، ہم لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہیں، مصیبت میں ہیں یہ. تو میں نے کہا اس کا یہ 2 لفظوں میں جواب دے رہا ہوں، لیو لائیو.
صحیح وہ میں نے کہا آپ اسے غلط نہ پڑھیں لیو اور لائیو نو لیو لائیو. ٹھیک ہے. صحیح آپ کو اس سے اچھا دیکھیں دنیا کی تاریخ میں ہم سے پہلے آنے والی جتنی بھی نسلیں گزری ہیں ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جو قید میں ہوتے ہوئے بھی دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. صحیح اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے ہسٹری میں 20 سال 30 سال پہلے خدا نخواستہ اگر اسی ہم کورونا سے گزر رہے ہوتے اور ہم گھروں میں بند ہوتے تو شاید ہم پڑوسی سے بھی بات نہ کر پاتے. وہ گریٹ بالکل بالکل آج آپ قطر میں بیٹھے ہیں میں امریکہ میں اور صحیح روزانہ میں تقریباً 6-7 مختلف ممالک کے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں ڈسکشن کر رہا ہوتا ہوں. تو صحیح ہم لوگ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. وی ٹیک بالکل صحیح تھنگس فار گرانٹیڈ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب اس قابل بنایا ہے. ہم نہیں بنے, اللہ نے ہی بنایا نا. دیکھیں یہ کوئی بھی چیز دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا یار اس نے انوینٹ کی ہے. صحیح یہ کوئی چیز انوینٹ نہیں ہوئی ہے. انوویٹ تو ہوئی ہے, انوینٹ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. صحیح مثلاً اگر کسی نے کہا زمین گول ہے تو اس نے کوئی زمین کو گول تو نہیں بنایا, زمین تو گول ہاں بالکل اس نے صرف بالکل اس کو انوویٹ کیا اس آئیڈیا کو کہ نہیں بھائی یہ چپٹی نہیں ہے, یہ گول ہے. ٹھیک ہے. تو آج ایک چیز تھی ڈسکلوز اس کو ڈسکلوز کیا وجہ ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز پہلے ہمیں دی ہے. ہمیں صحیح کہا ہے کہ جا میرے بندے تو میرا اسسٹنٹ ہے, تجھ میں یہ صلاحیت دے, جا اور اس کو دریافت کر, صحیح اس کو آشکار کر. اس نے پہلے سے ہر چیز دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ جیسے اگر آج جہاز بن گیا تو جہاز میں لوہا لگا, لوہا تو پہلے بھی موجود تھا, بالکل ہم نے صرف اس کو مولڈ کیا نا کس طرح سے اور کیا نہیں. صحیح تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں. تو آج جب آپ جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آگے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بہت خوبصورت آئیڈیا. دیکھیں جی انٹرپرنورشپ سے اچھی کوئی دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے. بلکہ میرا تو ہمیشہ سے یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں, تعلیم دی ہے, پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ہے, کچھ سفارشیں بھی ہیں, کچھ ٹیکہ بھی ہے, تو آپ خوشحال تو ہو جائیں گے لیکن امیر نہیں ہوں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں امیر ہو کر کیا کرنا, اللہ کا دیا ہوا سب کو. میں نے کہا یہ آپ کا مسئلہ یہی تو ہے سب سے بڑا کہ لوگوں کے خواب اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ نوکری سے ہی پورے ہو جاتے ہیں, اس سے آگے وہ سوچتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. صحیح خواب تو ایسے دیکھیں جو بڑے ہوں, اور وہ ایسے خواب ہوں جو سوتے ہوئے نہ دیکھے جائیں بلکہ آپ کو سونے نہ دیں. وہ خواب گریٹ ہوتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے نا. خواب وہ ہوتے ہیں. تو جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں, بنے ہیں, کامیاب ہوئے ہیں, تو وہ اس وجہ سے ہی ہوئے نا کہ وہ کسی کے ملازم نہیں تھے. صحیح آپ دیکھیں چاہے وہ اسٹیو جاب ہو, چاہے وہ بل گیٹ ہو, چاہے وہ کسی بھی بڑے آئنسٹائن کو لے لیں یا کسی بھی بڑے نام ایڈیسن کو لے لیں, انہوں نے اپنے طور پہ اپنی محنت سے اور اپنی جد و جہد سے اور اپنی ذہانت سے چیزوں کو حاصل کیا. لیکن جب آپ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں, چاہے کتنی ہی بڑی کمپنی ہو, چاہے وہ ملٹی نیشنل ہو, دنیا کی 500 بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہو, بھائی میرے آپ کی عقل تھوڑی کام کر رہی ہوتی ہے وہاں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہاں تو کسی اور کی عقل پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ہم تو ایک پرزا ہوتے ہیں ہاں ہم تو بالکل. ایک وہ آپ پرزا کو ہوتے ہیں میں بڑا ایک عجیب سا مذاق کرتا جب جاتا ہوں ٹریننگ دینے ان فارچون کمپنیوں میں بھی, اور چونکہ میرے بڑے کلائنٹس ہیں یہ کارپوریٹ, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بدنصیبی اس سوسائٹی کی یہ ہے کہ جب ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں نا یہاں پر کسی بھی پوزیشن کے لیے, تو ہم اس کا انٹرویو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس سبجیکٹ کا ماسٹر ہونا چاہیے. ایسا ہے نا کہ بھئی آپ کا تجربہ کیا ہے, آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں. اب آپ نے اسے ہائر کر لیا, اب صحیح دوسرے دن وہ آ کے جاب جوائن کرتا ہے, تو جب ہمیں پتا ہے کہ وہ اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے, اب میں اسے بتا رہا ہوتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. صحیح نالائق ہی ہے بھائی, میں نے ہائر اس لیے کیا ہے کہ وہ سبجیکٹ کا ماسٹر ہے, میں نہیں ہوں. بالکل لیکن اب میں اسے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جی وہ سومرو صاحب اب آپ یہ ذرا کر لیجیے گا. تو یہ ہمارا معاشرے کا اسٹرکچر ہے. لیکن جب آپ انٹرپرنور ہوتے ہیں, اور مجھے یاد ہے ایک بار آپ نے یہ سوال مجھ سے پہلے آن لائن کیا تھا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر بزنس اونر, ہر انٹرپرنور ایک بزنس اونر ہوتا ہے, لیکن ہر بزنس اونر ایک انٹرپرنور نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. صحیح ٹھیک ہے. تو اگر وہ سوال مجھے بھی یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے کیا تھا, تو یہ صحیح ہے کہ بزنس اونر ہونا انٹرپرنور نہیں بناتا.
لیکن بالकुल اگر آپ نے ایک دکان کھول لی گروسری کی، آپ ہیں تو بزنس اونر، آپ کی اپنی ہے، لیکن آپ کو وہی صبح 9 بجے جا کے دکان کھولنی اور رات کے 9 بجے بند کرنی، تو آپ کو ایک ایسی ملازمت مل گئی جس میں آپ کا باس نہیں ہے، لیکن ہیں آپ اب بھی ملازم، صحیح ٹھیک ہے، تو آپ انٹرپرنور نہیں ہیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں یار میں فری لانسر ہوں تو میں انٹرپرنور ہوں، نہیں، فری لانسر انٹرپرنور نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ اگین آپ بغیر اسکیجول کے، بغیر باس کے ایک ٹیکنیشین ہے، جب تک آپ کام نہیں کریں گے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے نا، صحیح تو کام تو آپ کو پھر بھی کرنا پڑ رہا ہے نا اسی پھر بھی طرح سے، کرنا پڑے گا اور وہ بھی کسی کی مرضی کا، اپنی مرضی کا نہیں، تو آپ صحیح انٹرپرنور کیسے ہوئے؟ صحیح انٹرپرنور بالکل وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو نہیں کرتا، وہ ایک سسٹم کو بناتا ہے جو خود کام کرتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیے نا بل گیٹ نے جب ونڈوز بنا دی، اس کے بعد کیا وہ بیٹھ کے وہاں پہ کمپیوٹروں میں ونڈو سافٹ ویئر اور یہ سب کیا ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا تھا؟ وہ بالکل صحیح کسی آئی لینڈ پہ مزے لے رہا ہوتا تھا اور دنیا اس کو پیسے بھیج رہی ہوتی تھی اور لے رہی ہوتی تھی۔ ہاں یا اسٹیو جاب نے جب ایپل میں، یا کسی بھی بڑے سائنسدان کا نام لے لیجئے، تو بات یہ کہ انٹرپرنورشپ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک سسٹم کریٹ کریں، نہ کہ ایک پیشہ کریٹ نہیں کرتے، ہم سسٹم کو کریٹ کرتے ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا سسٹم ہمارے ساتھ ہے، ڈیجیٹلائز کرنا ہے ہر چیز کو۔ اب آپ جو اس وقت کر رہے ہیں کوچنگ ٹریننگ، آپ اس کو ڈیجیٹلائز کریں، سسٹم بنا دیں، صحیح پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت آپ پریشان ہو کہ یار فلاں وقت مجھے اس کو، آپ دنیا کے کسی آئی لینڈ پہ بیٹھے ہوں تب بھی وہ چل رہا ہے کام، ٹھیک ہے۔ پیشہ، آپ زندگی کو پیشے کا محتاج نہ بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی دوستوں کے لیے ایک اچھی ایڈوائس ہو گئی کہ آپ اگر لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی نیٹ فلکس پہ فلمیں ہی دیکھیں، وہ ہاں، فلموں میں بھی کافی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، ہوں، مگر خالی ٹائم اس میں ضائع نہ کریں، ہوں، اپنے آپ کو پروگریسو بنائیں، اپنے آپ کی نئی ہیبٹس بھی کریٹ کر سکتے ہیں ہم، آف کورس، آف جیسے کورس، نہیں ہے کیونکہ اب پہلے کوئی ڈسٹریکشن تھی ہماری لائف میں، کہیں بھی ہم کنیکٹ ہو رہے تھے، کوئی کسی اور کے ٹائم پہ چل رہے تھے، جس وجہ سے ہم کوئی نئی ہیبٹ کریٹ نہیں کر رہے تھے، اچھی ہو نہیں پا رہی تھی ہم سے۔ ابھی دس از ویری گڈ ٹائم فار یو کہ کوئی نئی ہیبٹ، کوئی لرننگ ہیبٹ کریٹ کر لیں۔ چلیں پھر اس تھوڑا پر تھوڑا آپ سے بات کرتا ہوں میں ذرا سی، کہ چلیں آپ بتائیے ایز اے سکسیسفل کوچ ٹرینر اور بڑے کامیاب آپ اپنے فیلڈ کے بھی ہیں، 3 ایسی کتابیں بتائیے جو لوگوں کو اس وقت پڑھنی چاہیے، 3 کتابوں کے نام۔ دیکھیں دیٹ ڈپینڈ آن پیپل کہ وہ جو ہے نا کس طرح کا شوق رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اگر ریلیجیس شوق رکھتے ہیں، ریلیجیس کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن ہے یا بائبل ہے یا اینی تھنگ جو کہ جس کو وہ کر سکتے ہیں، تو دیٹ از گڈ ٹائم فار دیم آلسو۔ اور میں اصل میں پرسنل اپنی بات کروں تو میں جو ہے نا وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ جو ہے نا وہ بکس ریڈ کرتا ہوں۔ ایون اگر میں ریلیجیس میٹرس کو بھی لیتا ہوں تو ریلیجیس میٹرس کو بھی میں جو ہے ان میں ڈھونڈتا ہوں کہ ریلیجیس میٹرس میں پرسنل ڈیولپمنٹ کا کون سا جو ہے نا وہ ایک کلک ہے جس سے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں۔ لیٹ سپوز اگر کوئی بھی چیز، نماز 5 وقت ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے، وہ پرسنلی ہمیں کیسے ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں میں نے پرسنلی کر کے دیکھا، جب لاک ڈاؤن شروع ہوا میں کتاب کی طرف بھی آ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کا وہ جو کوشچن ہے اس میں اس کے نام بھی میں جو دوستوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن اچھی چیز ہے وہ میں جسٹ شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب لاک ڈاؤن میرا شروع ہوا تو میرا لاک ڈاؤن کے جو شروع کے دن تھے وہ ایسے گزرے کہ میرا اسکیجول پورا خراب ہو گیا۔ جو ڈیلی کا اسکیجول بنا ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھ کے آپ کو جو ہے نا وہ آفس کی تیاری کر کے آفس جانا ہے، ایک ٹائم میں آپ آفس میں رہنا، پھر واپس آنا ہے، کچھ چیزیں اس طرح سے آپ کر رہے تھے، اب وہ ختم ہو گئی چیز، اب تھوڑا اسکیجول جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔
अब उस स्केड्यूल डिस्टर्ब की वजह से क्या होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना वो नेगेटिव की तरफ ड्रैग होने लगी, जिस तरह से कि रात को देर तक बैठ जाना, कोई भी चीज चल रही है, कुछ सुबह ऑफिस नहीं जाना, इधर ही से बैठना है लैपटॉप खोल के, तो चीजें थोड़ा माइंड थोड़ा रिलैक्स होने लगा कि भाई इस तरह से है। उसका मुझे नुकसान पता क्या हुआ, मैंने देखा कि यार लाइफ में मैं स्ट्रेस में जाने शुरू हो गया। तो लाइफ में जब भी हमारा फॉर्मेट चेंज होता है, जो डेली रूटीन फॉर्मेट्स चेंज होते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। जो रिलीजियस चीज को मैं कनेक्ट कर रहा था कि जैसे 5 वक्त की नमाज एक कितना बड़ा फायदा देती है कि आपका डे का फॉर्मेट रखती है, पूरा डे का फॉर्मेट। आपको फजर पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि आप जो है ना 50 नमाजें आज ही पढ़ते हैं तो आप जो है ना आगे के 10 दिन के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो वो 5 वक्त की आप नमाजें पढ़ते तो आपका वो पूरा फॉर्मेट दिन का रहता है। दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट। क्या है ये पर्सनल डेवलपमेंट? तो है। तो वही चीजें जो है आप अपने आप को जितना भी अपने आप को तैयार करेंगे उसके लिए थ्रू बुक्स में ये होता है, या आप यूट्यूब पे आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखें पर्सनल डेवलपमेंट की। मैं आई पर्सनली लाइक रॉबिन शर्मा। व्हाई दिस इज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रॉबिन शर्मा जो बात करता है वो लॉजिक पे बात कर लेता है। जैसे कि लेट्स से वो ऐसी चीज देता है जो कि वो कहता है ये 1 2 3 ये चीजें दो करो। एक होती है कि आप जनरली बात कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं लोगों को, लेकिन आप लोग बंदू को बोलेंगे भाई ये एक चीज ये करो, दूसरी ये करो, तीसरी ये करो, चौथी ये करो, पांचवी ये करो, खत्म। तो अभी मेरे जहन में मेरा वे क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है। तो रॉबिन शर्मा को मैं फॉलो करता हूँ। मैं उसकी जो 5 AM क्लब बुक है वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं उसको जो है ना पढ़ता रहता हूँ, जबकि मैंने उसको 2 दफा खत्म भी कर दिया है। मगर एक चीज ध्यान में रखें, बुक को पढ़ने का मतलब उसको एक दफा खत्म करना नहीं होता। एक दफा जब आप किसी भी बुक को खत्म कर लेते हैं, दैट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये बुक का स्ट्रक्चर कैसा है। बस हम कल ये समझ सकते हैं एक दफा की बुक खत्म करने में। उस बुक को हम जब रिपीटेडली पढ़ते हैं तो वो बुक रियली हमारे नॉलेज में भी शामिल होता रहता है, हमारे प्रैक्टिकली हमारे एक्शंस में भी उसकी चीजें आने लगती हैं। तो एक तो रॉबिन शर्मा का मैं 5 AM क्लब जो है ना अपने साथ रखता हूँ, उसको पढ़ता रहता हूँ। और दूसरा जो फेमस बुक सीक्रेट है, मैंने सीक्रेट की पूरी मूवी देखी है 2-3 दफा। मैंने सीक्रेट बुक को पढ़ा है। यकीन करें जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ ऐसा फील होता है कि जैसे मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ, इतना अच्छा बुक है वो। तो उसके साथ साथ जो है पर्सनली मैंने ज्वाइन किया है बॉब प्रॉक्टर, आपने नाम भी लिया उसका। तो बॉब प्रॉक्टर का एक कोचिंग है, वो मैंने अभी ज्वाइन किए। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट कोचिंग। दूसरी जो बॉब एवरी वेयर यू विल फाइंड दैट all the famous coaches they recommend that book, that is the Think and Grow Rich. Think and Grow Rich बुक हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं उसको डेली जो है ना उसका एक पेज तो मेरा पढ़ना लाजम होता है, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि वो हमेशा सब कुछ पैसा नहीं होता, ये नहीं होता। दैट इज नॉट लाइक दैट। वो जो चीज हमें बताती है कि दैट इज द रियल एज ए ह्यूमन कैसा होना चाहिए, वो तो ये सिखाता है कि इंसान असल में होता कैसे, जानवर और इंसान में फर्क क्या है। तो किस तरह से वो कौन से स्टेप से हम किसी चीज को चेंज करने जाते हैं, तो कहाँ से हम शुरू करें उसको। और फिर अगर वो चैलेंज है निकोल इनका कि अगर आप ये बुक पढ़ें और इस बुक पे अमल करें, इवन बॉब प्रॉक्टर भी ये बोलता है कि उस बुक पे आप अमल करें तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप वो चीज ना हासिल कर सकें। आप वो जरूर वो हासिल कर लेंगे। बिल्कुल। एक चीज मैं वो अपने वो उसमें रखता हूँ। दूसरी जो है ना वो देखें, जिस तरह से कि जो रिलीजियस बुक्स हैं जिसमें मैं कुरान को जो है ना वो कुछ ना कुछ डेली कुछ पढ़ लेता हूँ।
اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ ابھی دوستوں کو ریکمینڈ ہے کہ آپ کو یہ اچھا ٹائم ہے, اس میں آپ کو وہ کرنا چاہیے. اور میں کچھ لیکچرس یوٹیوب کے فالو کر رہا ہوتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے یہ ابھی جو ہے نا میٹنگس ہیں, میں ان کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. کچھ ٹریننگس ہیں, میں ان کو فالو کر رہا ہوتا ہوں. کچھ لنکس دوستوں کو بھیج رہا ہوتا ہوں کہ آپ بھی اس میں آ جاؤ. تو اس طرح سے میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے. میں پرسنل اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ویری ہیپی ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن. ایون آئی ایم ناٹ سے دیٹ ہیپی فرام دیٹ سینس کہ یہ اچھا نہیں ہے, نو ڈاؤٹ, کہ مگر یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں کسی پتہ نہیں کسی جیل میں پھنس گیا ہوں, پرزن ہے. That's not like that. یس, نہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اور ظاہر ہے کہ کتاب بینی جو ہے, کتاب پڑھنا, if you are a reader and if you are not reading at these so you are missing the boat. کیونکہ اس سے اچھا موقع زندگی میں مجھے تو کبھی نہیں ملا اتنا ٹائم کہ میں بیٹھ کے آرام سے کتابیں پڑھ سکوں. اور میرا خیال ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں تقریباً 7 کتابیں ختم کر چکا ہوں. ماشاء اللہ. میرے پاس اور جب کچھ نہیں ہے تو میں یہ پڑھتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ آپ نے جن کا ذکر کیا بڑی اہم کتابیں. آبویسلی جو آپ کا ریلیجیس فیتھ ہے, میرا فیتھ ہے, اس کے مطابق قرآن سب سے بڑی اور عظیم کتاب ہے. اس سے تو ہم نظر نہیں چرا سکتے, بلکہ وہی سب سے بڑی ہماری رہنمائی کر رہی ہے اور کر رہی ہے, کرتی رہے گی. لیکن جیسے دوسری بڑی کتاب, جیسے میری ذاتی رائے میں قرآن کے بعد اگر جسے میں پڑھتا ہوں سیلف گروتھ کے لیے, سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے, تو جس کا ذکر آپ نے کیا وہ میری سب سے فیوریٹ کتاب ہے, تھنک اینڈ گرو رچ. اور میں نے اس کتاب, بلکہ میرے پاس اب اس کا لائسنس بھی ہے ٹیچ کرنے کا, تو میں نے اسے لائن بائی لائن پڑھا ہے اور پڑھتا ہوں, اسے بریک ڈاؤن کر کے لائنز میں. تو میں اس کو, اور اس خوبصورت کتاب ہے اگر کوئی بھی اسے پڑھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہی آپ والی بات کہ جی مٹیریلسٹک ہیں اور پیسے کی بات. بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا زندگی میں, لیکن پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے. اگر آپ حقیقت پسند اور بن کے اور براڈ مائنڈیڈ بن کے سوچیں تو منی از ناٹ ایوری تھنگ ان یور لائف, بٹ منی از نیکسٹ ٹو آکسیجن ٹو لیو. لیکن آپ کسی کو کیا دیں گے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں؟ جب آپ کے پاس کچھ دینے کو ہی نہیں ہوگا تو آپ دیں گے کیا؟ تو obviously امیر ہونا یا رچ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ this is an order of God to become like that. You have to be a giver, not to be a taker. ٹھیک ہے, so you cannot be a giver if you don't have something to give. تو اس لیے ہمیں اس تو میری بڑی فیوریٹ کتاب ہے وہ. اس کے بعد خیر میری دوسری جو فیوریٹ کتاب ہے وہ سائنس آف گیٹنگ رچ. That's good. That's also, I think, few days back, a few weeks back, Paul and Roddy, they were also teaching this in their program, new program that they Wall Street Wattle, he wrote this book, such a great book. مطلب یہ حالانکہ وہ اتنی اچھی نہیں لکھی گئی جتنی نیپولین ہل نے لکھی ہے obviously. اور یہ دونوں ایک ہی زمانے کی کتابیں 1936 اور اس دور کی ہیں. اسی زمانے میں دنیا کی سب سے اور مشہور کتاب ڈیل کارنیگی کی جو ہے ہاؤ ٹو ون دا فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل, یہ سب اسی دور کے کتابیں ہیں. لیکن آج تقریباً 90 سال کے بعد بھی دے آر کلاسکس. بالکل. اب میں آپ کی تھوڑی بات اس میں ایڈ کروں گا, کاٹنے والی بات نہیں ہے, ایڈ کروں گا کہ میں پڑھ رہا تھا جب یہ بک سائنس آف گیٹنگ رچ, اس میں ایک بہت اچھی بات تھی جو کہ میرے لیے ڈفرینٹ تھی. اس نے کہا کہ چیریٹی جو ہے وہ پاورٹی کو امپروو کرتی ہے. بالکل. چیریٹی ہم دیتے ہیں, ہم کو سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنی چیریٹی دے دی, لوگوں میں یہ تقسیم کر دو, یہ ابھی تو وہ ٹائم ہے نا, دیکھیں اب لوگوں میں ٹھیک ہے ایک ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ لوگوں کے پاس امیڈیٹ کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو امیڈیٹ سچویشن کو تو کنٹرول کر سکتی ہے, لیکن وہ لوگوں میں پروموٹ کرتی ہے پاورٹی کو. ویری ویری گڈ لیسن فرام دس بک. جیسے پرانی کہاوت ہے نا کہ لوگوں کو مچھلی نہ کھلاؤ, مچھلی پکڑنا سکھاؤ تاکہ وہ ساری عمر خود کھا سکیں.
ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اگر آپ ایک وقت اسے مچھلی کھلا دیں گے ایک وقت اس کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن اگر آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ اس کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود ہی ڈھونڈ لے گا. صحیح. تو وہی والی بات ہے، زندگی میں ہمیں جو لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے وہ اسکلز کی طرف توجہ دلانی چاہیے، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ آنے والے وقت میں زندگی یکسر مختلف ہو جائے گی. ایوری تھنگ ول بی چینج. You have to have digitalization in your life, otherwise you will be a failure. Period. بالکل. There is no doubt about that. So let's get on that track and we should learn as much as we can. So یہ بہت اچھا موقع ہے کہ we should، اور اسپیشلی آپ کو میں سندھ کے حوالے سے، جیسے ابھی ایک تحریک چلی ہے ڈیجیٹلائز سندھ، ہاں بالکل. تو میں بھی اس کا اور آپ نے بھی اس میں مطلب ہم سب مل کر چاہیں تو ہم اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو، بلکہ اس پوری دنیا کو اس راستے پہ چلا سکتے ہیں. اب ہمیں بہت سارے کام نہیں آتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی سب کچھ جانتے ہوں. جیسے آپ نے کہا نا کہ آج کے دور میں ہمارے پاس 2 بڑے رشتہ دار آ گئے ہیں دنیا میں، وہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ گئے ہیں سوائے ماں باپ کے اور بھائی بہن جو خونی رشتے ہیں، مگر وہ 2 بڑے رشتہ دار ایسے ہیں. کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو اماں کہتی تھی ماموں سے پوچھ لو، یا ابا کہتے تھے چچا سے پوچھ لو، ایسے ہی ہوتا تھا نا. تو اب ہمارے پاس ہے ماموں گوگل اور چچا یوٹیوب. بالکل. صحیح آپ کہہ رہے کے پاس ہیں. چلے جائیں، سارے مسائل کے حل آپ کو بتا دیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اس کو استعمال کیجیے پراپرلی. یہ واٹس ایپ پہ بیٹھ کے لطیفے اور وظیفے بھیجنے کی بجائے اگر ہم اس پر توجہ دیں تو آنے والے چند ہفتوں میں، جب تک کہ یہ بحران گزرتا ہے، ہم انشاءاللہ آنے والے وقت کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بلیو می. آپ ہر ایک کے پاس اس وقت فون ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی اس پر لگا ہوا ہے، اپنے اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ ہی مطلب اسے استعمال کیجئے، صحیح استعمال کیجئے، غلط استعمال نہ کریں ٹیکنالوجی کا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس وقت کوشش کریں کہ یہ ٹیکنیک کو سیکھیں اور اس کو آگے تک پہنچائیں. ڈاکٹر سمرو صاحب، میرا خیال ہے اب ہم 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب ہم اجازت چاہیں ایک دوسرے سے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک مشترکہ پروگرام کیا جائے ہفتے میں کم از کم ایک بار. میری دعوت ہے کہ ہم دونوں اسی طرح ڈسکس کریں مختلف مسائل پر، اور تاکہ لوگوں کو بھی کچھ فیض پہنچ سکے اور ہماری بھی اصلاح ہو سکے. تو وعدہ رہا انشاءاللہ ہر ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے آپ کی خدمت میں دونوں حاضر ہوں اور آپ کے سوالات کے جواب. لیکن سب سے پہلی بات میں آپ سے ناظرین سے یہ کہہ دوں کہ دیکھیے، ہم سے سوال کیجئے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی سوال احمق خانہ نہیں ہوتا. سوال صرف سوال ہوتا ہے، اور وہی سوال سب سے قیمتی ہوتا ہے جو کر لیا جائے، وہ سوال نہیں جو دل میں ہی رہ جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو براہ کرم آپ ہم سے سوال کیجئے، مجھ سے، سمرو صاحب سے. ہم کوشش کریں گے اس کے جواب دینے کی، اور اگر ہمیں نہ سمجھ آئی تو ہم اپنے سے بڑوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے یا اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے. سوال کیجئے. دنیا کی تمام ایجادات، تمام بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے کارنامے صرف اسی کی بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ لوگ کیوریس تھے، انہوں نے سوال کیا. تو آپ بھی کیجئے، ہم اسی لیے آپ کی خدمت میں ہیں. تو خواتین حضرات، آپ کے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. سمرو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 1 گھنٹہ ہمیں عنایت فرمایا قطر سے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اور ہمارے تمام ناظرین کو، تمام اہل خانہ کو، احباب کو، دوستوں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو، سب کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اپنے ارد گرد دوستوں کا، احباب کا اور اپنے سے منسلک ہر شخص کا خیال رکھیے. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.